बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार शुरू होने वाला है, साथ ही पाकिस्तान के अंदर भी नई सफ़ बंदी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के अमेरिका में मौजूद सफ़ीर को पाकिस्तान बुला लिया गया है। आज जरदारी और बिलावल ने किस तरह अपने काद से बड़ी बातें की हैं। क्या इस सारे मामले का रिचर्ड गरनेल के साथ ताल्लुक है और आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत को क्या खौफ है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। एंकर और सीनियर सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल ISI के नादहिंदा हैं। ये एक बड़ा आम उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। साबर शाकर, सिद्दीक जान और दीगर के बारे में क्या कहा गया है, और एक ऐसा अकाउंट जिसके हवाले से ये दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो एहलकार है वो ऑपरेट करता है, उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है वो आपके सामने रखना है। सानिया मॉडल टाउन का एक बड़ा आम किरदार है, उसको भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान बुला लिया गया है। उनको भी क्या कोई नई जिम्मेदारी तफवीज़ करनी है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के ज़रिए इस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। एक तो जिस अंदाज के अंदर आपको इल्म है कि आज DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर बहुत वो एक सियासी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो खारजा पॉलिसी भी दे रहे थे, दाखिला पॉलिसी भी दे रहे थे, और इस पर सब ही तनकीद कर रहे हैं। और अब ख़ास तौर पर जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ वो तालिबान को पाकिस्तान के अंदर आकर आबाद करना चाहती थी, इस पर उस मीटिंग के जो है वो गवाह सामने आ गए हैं। और अब तो सारा जो कहानी है वो खुलकर सामने आई है कि बुनियादी तौर पर जो फौजी क़यादत थी उस वक़्त की, जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ साहब, उनकी ये डिमांड थी कि अब हम हमारे से ये मुतालबा किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ ने उस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया था। और आगे जब नई गवर्नमेंट, ये PDM का टोला पाकिस्तान के अंदर आया, तो फिर इनके ज़रिए ये सारे मामलात जो है वो किए गए। बहरहाल ये दावा तहरीक इंसाफ का जो है वो कुछ बहुत सारे फैक्ट्स के साथ उन्होंने ये दिया है। अब जो मामला है वो एक और बड़ा ही आम है, और वो ये है कि एक आम आपको इल्म है किरदार है। सानिया मॉडल टाउन पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा स्याह बाब है, यानी जहाँ पे बड़े बड़े सानहात होते हैं, रियासती जबर बर्बरियत और कत्लेआम का जब तहकीकात नहीं होती, जब मर्जी की FIR जो लवाकिन है वो दर्ज नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, आले शरीफ के मुंह पर एक ऐसी कालक और एक ऐसा ये सान्या है जिसके अंदर 14 लोगों की शहादत हुई, लेकिन आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इस जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अब दबा के बैठा हुआ है। जो नई JIT बनाई गई थी, तमाम काम उसका मुकम्मल था, लेकिन चूंकि आले शरीफ और आले जरदारी ये पाकिस्तान के बड़े लाडले किरदार हैं, इनको बचाना है और इनके साथ मिल के हमने खेलना होता है और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। उसके अंदर जो उस वक़्त सबसे आम जो किरदार हैं, जो गवाह हैं, मतलब है उनका साने के अंदर कितना किरदार है। लेकिन ये आप जान सकते हैं जब कोई वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, तो वो तमाम मामलात, हदायत और उसका उस FIR के अंदर भी बाकायदा तौर पर नाम दर्ज करवाया गया था। डॉक्टर तौकीर शाह, डॉक्टर तौकीर शाह वर्ल्ड बैंक के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जब PDM टोले की पहली हुकूमत आई तो उस वक़्त उनको वो मुशीर बनाया गया था, बल्कि बाद में जो निगरान हुकूमत बनी उसके अंदर उनको ज़िम्मेदारी दी गई और बाद अज़ां हटाया गया। तो फिर उनको एक और ज़िम्मेदारी वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो दी गई। अब उनको पाकिस्तान बुला लिया गया है इस्लामाबाद, यानी शहबाज शरीफ की तरफ से। और ये नून लीग के बीट रिपोर्टर हैं तारक अजीज साहब, उन्होंने ये खबर दी है। 92 न्यूज़ के इस्लामाबाद के ये ब्यूरो चीफ हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को इस्लामाबाद बुला लिया है। तौकीर शाह को वर्ल्ड बैंक से इस्तीफा देने की दरख्वास्त। शाह साहब मावन खसूसी या मुशीर की हैसियत से काबीना का हिस्सा होंगे। दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होगा। तौकीर शाह फैसला करने में तजब्जब का शिकार है। यानी तजब्जब किस बात का कि इस कश्ती से छलांग लगाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बैठूं और कश्ती वैसे ही डूबने वाली है तो मैं भी साथ डूब जाऊं। तो ठीक ठाक नौकरी लगी हुई है, इसको भी छोड़ूंगा। तो तौकीर शाह एक ऐसा मशकूक किरदार है, खासतौर पर सानिया मॉडल टाउन के कंटेक्स्ट के अंदर उसका जिक्र होता है, लेकिन चूंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात नहीं हुई। आज भी अवामी तहरीक के वकला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट्स हों, वहाँ पे इस्तगासा और बाकी जो केसेस हैं वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन ना जजेस को टेंशन है, ना इस मुल्क के अंदर
جو پورا سسٹم ہے وہ اتنا اپاج، نکما اور بے انصافی پہ مبنی ہے کہ یہاں پہ سرعام گولیاں چلائی گئی، گواہی موجود، سامنے سارا کیمروں پہ ہوا، لیکن انصاف نہیں ملا۔ 26 نومبر کو تو بہت کچھ درپردہ ہوا جس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب جو ہے ایک اور بڑا عام معاملہ ہے، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ساتھ بتایا جاتا ہے، چونکہ یہ ویسے تو مارخور کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے۔ عمر چیمہ جو صحافی ہیں ان کے بقول اس کو آئی ایس آئی کا کوئی اہلکار آپریٹ کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر معید پیر زادہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے 105 افراد کا ڈی چوک کے اندر جو ہلاکت ہے اس کا، شہادت کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب وہ اور ٹرکوں کے اندر ڈال کے، تو جس طرح لال مسجد کا واقعہ اس کے ساتھ انہوں نے نتھی کیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان پر تنقید بھی کی کہ آپ نے سنی سنائی بات پہ اتنا بڑا دعویٰ کر کے تو ایک ہیجانی کیفیت بپا کی ہے، حالانکہ گولیاں تو چلی ہیں، کوئی اندھا گونگا بہرا نہیں ہے، 13 شہادتیں تو کنفرم ہے۔ ان کے انصاف کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی ریاستی ادارے رکاوٹ بننے کے علاوہ اب تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ چلیں 105 بھائی نہیں، 1000 نہیں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی جھوٹ بولتے ہیں، یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، وہ بھئی 13 لوگوں کا تو جو ہے وہ موجود ہے نا، ان کے انصاف کے اندر بھی تو آپ رکاوٹ ہی بن رہے ہیں نا۔ آپ مقدمہ یعنی کبھی، یعنی حتیٰ کہ آپ ریاستی، آپ اس بربریت اور ظلم کا اندازہ لگائیں کہ جو مدعی ہیں ان بیچاروں کو چھپانا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو اغوا کر کے تو مرضی کے بیانات لے لیں گے، اور پھر کچھ کڑچھے چمچے ٹاؤٹ عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس پر جو ہے وہ انہوں نے معید پیر زادہ پر یہ الزام اکثر لگتا ہے کہ انہوں نے والد کے انگوٹھے جو ہے وہ لگوا کے تو جو ہے وہ یعنی مرے ہوئے والد جو ہے نا فوت شدہ، ان کے انگوٹھے لگوا کے تو جائیداد کے لیے کیا۔ اور یہ صحافی احمد نورانی نے بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے بعد ازاں معذرت کر لی کہ اس کا ثبوت تو ہے کوئی نہیں، یہ ایک تانا دیا جاتا ہے۔ تو اب عمر چیمہ جو ہے وہ آج کل ان کی لائن بڑی سیدھی ہے، حالانکہ وہ خود شکار ہو چکے ہیں انہی کے، لیکن آج کل ان کی بڑی دوستی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ان سے کہ معید پیر زادہ کے بعد مارخور نے باقیوں کی بھی فہرست جاری کر دے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا جی اور بھی ہیں، صابر شاکر سیر فہرست ہے، وجاہت سعید خان بھی، غلام حسین کو ہم چیف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھاتے تھے، صدیق جان کو سر آنکھوں پہ ہم نے بٹھایا، آفتاب اقبال نے آج بھی ہمارے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صدیق جان یا صابر شاکر اور وجاہت سعید خان اور باقیوں پر کوئی پیسے کا الزام تو نہیں ہے، لیکن یہ بتایا کہ ہم نے بڑی ان کو عزت دی، رسپیکٹ دی، تو بنیادی طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سانپ ہیں، اور یہ اس طرح کا پیچھے جو معید پیر زادہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے آفتاب اقبال جو ہے ان کو تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نا دہندہ ہے۔ اب سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ یعنی پیسوں کا چلے ایک پہ آپ نے الزام لگایا، شاید وہ ٹی وی چینل کا معاملہ تھا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو بنوانے کے لیے کیا ہے، باقیوں پہ تو صدیق جان وغیرہ پہ الزام نہیں ہے، اور میں اس کو بالکل یقین ہی نہیں کرتا ایسی بات پہ، چونکہ میں جانتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ نام دیے کہ ان کو ہم نے بڑی جو ہے وہ عزت دی، اور لیکن یہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ بھائی وہ عوام کے ساتھ کھڑے تھے، آپ بھی عوام کے ساتھ آج کھڑے ہو جائیں تو وہ ادھر ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ سوال سادہ ہے کہ جب آپ عوام کے ساتھ تھے تو آپ کے ساتھ تھے لوگ، اور 8 فروری کو لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ دوسری طرف کھڑے ہیں، بھائی ہم دوسری طرف کھڑے ہیں، تو یہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا کوئی مالی بے ضابطگی کا الزام جو ہے وہ غلام حسین صاحب پر، وجاہت سعید خان یا صابر شاکر یا صدیق جان پر نہیں ہے، لیکن آفتاب اقبال کو شاید وہ ٹی وی چینل ایک بنایا گیا تھا، ایک پروجیکٹ تھا، اس کی بنیاد پر یہ کہا ہو، تو یہ تو اب آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ زرداری نے کہا ہے یہ بیرونی مداخلت اور یہ پریشر آتے ہیں، میں اس کو دیکھ لوں گا، یہ بھی ہمارے فائدے میں ہوگا، تو یہ ساری باتیں انہوں نے، بلاول اپنے دعوے کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو ہے وہ جیسے کوئی باہر سے آتا ہے، اور یہ اصل عمران خان بہانہ ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے، اور یہ ساری باتیں کر کے تو وہ دراصل کم از کم نون لیگ والوں کی تو بالکل مت ماری گئی ہے، چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی آج آئی ایس پی آر کی جو ڈی جی صاحب تھے ان کی پریس کانفرنس میں امریکہ کے حوالے سے اور وہ معاملات پہ کوئی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب ایک بڑا عام معاملہ ہے، اور یہ بہت ہی عام چیز ہے
کہ جہاں ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو علم ہے وہ 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اس سے پہلے ایک معاملہ گرم ہے سوشل میڈیا کی حد تک. اب عمران خان ویسے بھی کوئی فوری طور پہ نہ انہوں نے رہا ہونا ہے، نہ اس طرح کی وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور لازمی بات ہے جب وہ ڈیل نہیں کر رہے تو دوسری طرف سے بھی کہا جائے گا کہ بھائی ہم کوئی ڈیل نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ سفیر ہیں رضوان سعید شیخ، ان کو ٹیگ بھی کیا رچرڈ گارنر نے. آپ کو علم ہے 2 دن پہلے بھائی بتا تو ادھر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب خبر یہ چونکہ 2 دن پہلے کی ہے، اور لیکن اب چونکہ آئندہ بتایا جا رہا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ شاید پہنچ جائیں کل ہی پاکستان امریکہ کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں. چونکہ جو حالات ہیں اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. اسلام آباد کے اندر جب بھی امریکہ کے اندر چینجنگ آتی ہیں حکومت کی تو اس کے بعد سفیروں کی کانفرنس اس مرتبہ نہیں ہو رہی، حالانکہ ہر سال جو مختلف ملکوں کے سفیر ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی کانفرنس نہیں ہو رہی، لیکن بعض جو سفیر ہیں عام ممالک کے ان کو بلایا گیا اور یہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہیں فارن آفس کے اندر، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں انوالو ہوتے ہیں اور پالیسیز جو ہے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم نے معاملات چلانے ہیں، اور امریکہ سے اگر دباؤ آتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی، کس طرح ہمارا جواب کیا ہوگا. تو اب خبر تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ عہدہ سنبھالنے والے جو پاکستان کے سفیر ہیں رواں سال ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، رضوان سعید شیخ، یہ ان کو ملک کے اندر بلا لیا گیا. ٹھیک ہے جی، رضوان سعید شیخ اور ان کو بلا لیا گیا جی پاکستان کے اندر. اعلیٰ حکام کے ساتھ یہ ان کی مشاورت کریں گے، نشستیں ہوں گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے میں یعنی اب چونکہ 4 ہفتوں سے بھی کم وقت ظاہر رہ گیا ہے اور جو اشارے مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اب ان حالات کے اندر جو پالیسی ہے وہ کس طریقے سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے. پاکستانی سفیر ملک کی نمائندگی کے لیے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں بھی ممکنہ طور پر وہ شریک ہو سکتے ہیں. وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں واشنگٹن کے لیے دوبارہ روانہ ہوں گے، یعنی آ کے تو اب جو ہے وہ روانہ ہوں گے. اور دفتر خارجہ ہر سال کے آخری دنوں میں اسلام آباد میں سفیروں کی کانفرنس منعقد کر کے عام دارالحکومتوں میں تعینات پاکستان کے سفیروں کو اپنے میزبان ملک اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے اپنی رائے پیش کرنے کے لیے مدعو کرتا ہے. تاہم رواں سال اس روایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی. اس صورتحال پر موقف جاننے کے لیے دفتر خارجہ کے ترجمان جو ہے وہ دستیاب نہیں تھی نمائندے کو، لیکن بہرحال اس مرتبہ وہ سارے سفیروں کی کانفرنس نہیں ہو رہی، لیکن جو امریکہ کے اندر پاکستانی سفیر ہیں ان کو بلایا گیا ہے. تو اسلام آباد کے اندر ایک بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور اس پریشانی کے اندر اپنی جو صف بندی ہے اور حکمت عملی ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ انتہائی عام جو ہے وہ نشستیں ہونے جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کیا پالیسی ہوتی ہے امریکنز کی اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت کی، اور اس دوران تحریک انصاف کا یعنی عمران خان اور باقی جو لوگ ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہوگا، اور عوام جو ہے ان کو جو ہے وہ مزید رگڑا لگے گا، یا عوام اور آئین جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر کے تو عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے گا. یہ آنے والے دن چند ہفتے اس حوالے سے بڑے عام ہے. پاکستان زندہ باد.